बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया पर अंग्रेज़ों का गलबा है। अगर मजहबी लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया पर ईसाइयों और यहूदियों का कब्ज़ा है, उनकी इजारादारी है। मुसलमान बेचारे कहीं बहुत पीछे रह गए हैं, उन्हें बहुत मुश्किलात हैं, आपस में लड़ रहे हैं, दहशत गर्दी जैसे इल्ज़ामात मुसलमानों पर लग रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया पर अंग्रेज़ों या फिर ईसाइयों का गलबा नज़र आता है। लेकिन एक ऐसा बड़ा वाक़या हुआ है जिससे ऐसा लगता है कि अब मुसलमान पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे, और इसकी बुनियाद रखने वाले जो आदमी हैं वही इस बड़े वाक़े का सबब भी बन रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान की, जो कि इंतहाई दलेर मुसलमान लीडर के तौर पर सामने आए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर देखा जाए कुछ बड़े मुसलमान रहनुमाओं को, तो उनमें से एक एर्दोगान है, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद, इन लोगों के साथ मिलकर इस्लाम के तशख़्ख़ुस की बुलंदी के लिए काम करना चाहते हैं, और वो इस पर मुसलसल लगे हुए हैं, हमने देखा है। अब आप इन दिनों सुन रहे होंगे कि आया सोफिया म्यूज़ियम को फिर से मस्जिद बना दिया गया है। ये क्या मामला है? हुआ क्या है? पहले क्या हुआ था? अब क्या होने जा रहा है? ये तीनों सवालात आपके जहन में आ रहे होंगे, और जब ये ख़बर मैंने देखी तो मेरे जहन में भी आए, और फिर उसके बाद मैंने इस मामले पर तहक़ीक़ की है और कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश की है। उन तमाम तर हक़ाइक़ को मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी अपनी इस मामले पर क्या राय है, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। उससे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो मेरी राय नहीं होगी, वो हक़ाइक़ होंगे, इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वक्त स्क्रीन पर ये मंजर देखिए। ये जो एक प्यारी सी इमारत आप देख रहे हैं, ये यकीनन आपको कहीं ना कहीं से इस इमारत को देखने के बाद कुछ जज्बात में या वैसे एक अजीब सा एहसास बेदार हो रहा होगा। भले आपका ताल्लुक़ इस्लाम से हो या ईसाइयत से हो, इस इमारत को देखकर एक एहसास बेदार होता है जिस्म में, दिल में कुछ ख़ास फीलिंग्स आती हैं, और उसकी एक ख़ास वजह भी है। मुसलमानों के लिए इस इमारत की अपनी अहमियत है, ईसाइयों के लिए अपनी अहमियत है। पूरी दुनिया की नज़रें इसी इमारत पे हैं। इसका तर्ज़ तामीर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत प्यारा है, और जिस तरह से यहाँ का मंज़र है, साथ में समंदर नज़र आना, तुर्की का एक पुरफ़ज़ा माहौल, वहाँ पर इस इमारत का वजूद, ये बहुत ही दिलकश मनाज़िर हैं। किसी भी इंसान का जी चाहेगा कि वो यहाँ पर जाए और इन ईंटों से, इन दीवारों से बातें करे, जाने कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो इसी खोज में कुछ मैंने तहक़ीक़ की है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो इमारत है, इससे मुताल्लिक़ इस वक्त ये ख़बर आई है कि तुर्की की एक बड़ी अदालत ने, तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे वहाँ की स्टेट ऑफ काउंसिल कहा जाता है, उसने एक फ़ैसला जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि इस इमारत को अब हम मस्जिद का दर्जा देंगे, और तकरीबन 800 साल बाद ऐसा होने जा रहा है। तो ये इमारत इससे पहले क्या थी, और उससे पहले क्या थी, और उससे पहले क्या थी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये इमारत इस वक्त तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में वाक़ है। आज 2020 है, पीछे चले जाएं तो जब सन 532 था, यहाँ पर ईसाइयों की हुकूमत थी। ईसाइयों ने अपनी मजहबी इबादत को देखते हुए, कोई भी गिरोह हो, कोई भी मजहबी गिरोह हो, वो अपने मज़हब को एक अहमियत देने के लिए, उसका एक वक़ार ज़िंदा रखने के लिए बड़ी बड़ी इमारत तामीर करते हैं। बल्कि अगर आप गौर करें तो पूरी दुनिया में हर मज़हब की एक बड़ी बड़ी इमारत मौजूद है। मुसलमानों के लिए खाना काबा है, यहूदियों के लिए बैतुल मक़दस में है, मुसलमानों के लिए भी वही है, ईसाइयों के लिए भी वही है। पाकिस्तान में सिख आते हैं करतारपुर राहदारी के लिए, तो भारत में जाएं तो कुछ ख़ास मंदिर हैं इस तरह के। तो पूरी दुनिया में ऐसी इमारत मौजूद हैं जहाँ पर लोग अपनी एक मज़हब के तशख़्ख़ुस के लिए, मज़हब की अलामत समझा जाती हैं कुछ इमारतें। इसी तरह से ईसाइयों ने सन 532 में उस वक्त के जो बादशाह थे, ईसाइयत में एक सरबराह थे जिनका नाम जस्टिन अव्वल बताया जाता है, उन्होंने सन 532 में हुक्म दिया कि एक बड़ा सा चर्च बनाया जाए। ज़रा ईसाइयत का भी दुनिया में नाम हो, एक बड़ा चर्च बनना चाहिए। उस वक्त जो तर्ज़ तामीर मशहूर था, जैसे इन दिनों में कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, लोग बनाते हैं, तो उन दिनों में यूनानी तर्ज़ तामीर बहुत मशहूर था। लिहाजा इस जगह पर सरबराह के हुक्म पर यहाँ पर एक चर्च बनाया गया। सन 532 में इसका हुक्म मिला था, और सन 537 में, यानी कि 5 साल बाद, इसकी तामीर मुकम्मल हुई, और ये देखने में एक शाहकार था। अभी जो आप इसकी हालत देख रहे हैं, इसमें फिर भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, ये मैं आपको बताऊँगा कि कैसे और क्यों की गई। बहरहाल जब इस इमारत की तामीर कर दी गई और 5 साल के बाद ये इमारत एक बड़ा शाहकार बन के सामने आई, तो ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर था, सबसे बड़ा चर्च बन गया। पूरी ईसाई जो कम्युनिटी थी दुनिया की, उनको फ़ख्र होने लगा। लेकिन वक्त गुजरा,
537 میں یہ چرچ تعمیر ہوا، وقت گزرتا گیا، 500 کے بعد 500 سال اور گزرے، 1000 سال ہو گئے، پھر اگلے 400 سال اور گزرے۔ 1453 میں جب مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کے ذریعے اپنے پر پھیلانا شروع کیے پوری دنیا میں، اور عیسائیت کو عروج کے بعد زوال دیکھنا پڑا اور مسلمانوں کے عروج کا دور شروع ہوا، تو سلطنت عثمانیہ کے ذریعے مسلمان یہاں پر پہنچے، انہوں نے قبضہ کر لیا اس علاقے پر، اور اس جگہ کا نام اب قسطنطنیہ کے بجائے استنبول رکھ دیا گیا تھا۔ اس علاقے میں جس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، یہاں پر یہ چرچ بھی اس علاقے میں آ گیا تھا۔ جو ہی مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو مسلمانوں نے اس چرچ پہ بھی قبضہ کر لیا، کیونکہ فتح کیے گئے علاقے میں آ چکا تھا۔ تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سلطان دوم، انہوں نے اس چرچ میں داخل ہوتے ہی یہ کہا کہ اسے مسجد بنا دیا جائے، اور یہاں پر عیسائیوں کی حکومت چونکہ اب ختم ہو چکی ہے تو سمبولیکلی علامتاً بھی انہیں بھگا دو، لہٰذا یہاں پر اب ایک مسجد تعمیر ہوگی اور اس چرچ کو ہی مسجد میں بدل دیا جائے۔ لہٰذا آیا صوفیہ اس چرچ کے جتنے بھی وہ آثار تھے جن سے لگتا تھا کہ اس کی تعمیر جو ہے وہ ایک چرچ کے لحاظ سے کی گئی ہے، ان کو بدل کر ایک مسجد کا رنگ دے دیا گیا، تعمیر میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں اور اس کو اب ایک مسجد بنا دیا گیا تھا۔ اس مسجد میں لوگ آ کر نماز بھی پڑھ رہے تھے، عبادات بھی جاری تھی، مسلمانوں کو فخر ہوتا تھا کہ یہاں سے ہم نے عیسائیوں کو بھگایا اور آج یہاں پر اسلام ہے اور آذان دی جاتی ہے، اسلام کی صدائیں یہاں پر گونجتی ہیں، تو مسلمانوں کو فخر رہا اس پر۔ سلسلہ چلتا گیا، اب یہ بات تھی 1453 کی، وقت بڑھا، 1400 سے لے کر 1553، 1653، پھر 1700، 1800، مگر جب 1935 آیا تو کمال اتاترک ترکی کے ایک نئے حکمران کے طور پر سامنے آئے، اور کمال اتاترک کا نظریہ موجودہ ترکی صدر اردگان کے برخلاف تھا۔ کمال اتاترک ایک سیکولر تھاٹ کے آدمی تھے، جنہیں ترکوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے، اور ترکی ان کا بڑا احترام کرتا رہا ہے آج سے پہلے تک، لیکن ان کی سیکولر تھاٹس کی وجہ سے اس وقت ترکی کو ایک بڑا عروج ملا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کمال اتاترک کا یہ خیال تھا کہ مذہب اپنی جگہ پر مگر جدت ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، اور ہمیں یورپ یا دیگر ممالک کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو ترکی میں ایک اسلام کا غلبہ تھا، بہت زیادہ ریلیجیس اسٹیٹ بن چکا تھا، اس کو ذرا کم کیا، جو مذہبی جذبات تھے لوگوں کے، عوام کے، اسٹیٹ کے، ان کو ذرا نیچے لے آئے اور ایک میانہ روی قائم کرنے کی کوشش کی، اسی کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے تحت انہوں نے کہا کہ اب چونکہ یہ چرچ تھا، مسلمانوں نے عیسائیوں سے لے لیا اور اس کو مسجد بنا دیا۔ جب اس کو مسجد بنایا گیا تو دنیا بھر کے عیسائی اس پر بھی غمگین نظر آئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ نے قبضہ کر لیا مگر اس کو چرچ رہنے دیجیے، مسجد تو نہ بنائیں، لیکن اس وقت بھی نہیں کیا گیا۔ اب جب مسجد بن گیا تھا تو اس کے بعد پورے عیسائیوں میں ایک تشویش کی لہر تھی، لہٰذا کمال اتاترک نے یہ سوچا کہ اب اس کو دوبارہ سے ایک نیوٹرل اس کا ایک درجہ رکھا جائے، نہ یہ عیسائیوں کا رہے نہ مسلمان کا رہے۔ کیونکہ کمال اتاترک سیکولر مائنڈ کے تھے تو انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اس جگہ کو نہ مسجد رہنے دیا نہ ایک چرچ رہنے دیا، انہوں نے اس کو ایک میوزیم بنا دیا کہ یہ عجائب گھر ہے، دنیا آ کر دیکھے کہ مسلمانوں نے کیسے عیسائیوں سے اس کو فتح کیا، پھر مسجد بنائی تھی، اور آج ایک عجائب گھر کی صورت میں جس نے دیکھنے آ کر دیکھے اور یہاں کی تاریخ سے سیکھے، یا پھر سیاحت بڑھے گی، ترکی آگے بڑھے گا۔ بات ایسی چلتی رہی، اور اس کے بعد وقت گزرتے گزرتے آج 2020 میں ترکی کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ لیکن جس صدر کی موجودگی میں، جس صدر کے دور صدارت میں یہ فیصلہ ہے، اردگان صاحب، جو ان کے خیالات بہت دلچسپ ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جو کمال اتاترک نے ایک سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی تھی، اس سے ترکی کو مذہبی لحاظ سے بہت نقصان ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ترکی کی کوئی بھی فوٹیج دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بازاروں میں تقریباً یورپ محسوس ہوتا ہے، وہاں کا لباس، کھانا پینا، طرز رہائش، اس سب کو دیکھیں تو یورپین فیل آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ امریکہ یا کسی کینیڈا کسی اور ملک میں ہیں، کسی مسلمان ملک میں نہیں ہیں، جبکہ ترکی ایک مسلمان ملک ہے۔ تو یہ سب کچھ کمال اتاترک نے ترکی کو دیا، اور اب اردگان اس کے مخالف ہیں۔ وہ ایک شدید مذہبی رجحانات رکھنے والے آدمی ہیں، آپ نے ان کی تلاوت دیکھی ہے، دنیا بھر سے وہ جو اسلاموفوبیا کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھا ہے، اور ان کے اندر ایک بڑے اسلامی لیڈر والی خصوصیات بھی نظر آتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ارطغرل ڈرامہ اور پھر اس سب پر جو ایک ڈیبیٹ چھڑی ہے اور پوری دنیا کو یاد کروا دیا ہے مسلمانوں کو کہ تمہاری تاریخ کیا تھی، تم کیا تھے، تم کیا کر سکتے ہو، یہ سب کچھ اردگان جو ہیں وہ ایک پلان کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب الیکشن میں اردوان نے نعرے لگائے تھے تو جلسے میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جب صدر بن جاؤں گا تو میں آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد بناؤں گا، یہاں پر آذان ہوا کرے گی، اور اردوان نے اپنی عدالت کے ایک فیصلے کے ذریعے اب یہ ثابت کر دیا ہے۔ لیکن جو ہی یہ فیصلہ آیا ہے، آپ کو بتا دیں کہ دنیا بھر میں تقریباً 2.8 بلین کرسچنز آباد ہیں جن کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور ان کا سخت رد عمل آیا ہے،
اور رد عمل کا سلسلہ یہاں پر رکتا نہیں ہے. جو عیسائی مذہبی رہنما ہیں انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ کیوں آپ نے اس میوزیم کو مسجد میں بدل دیا ہے. اس پر عیسائیوں کا سخت رد عمل ہے. امریکہ کی جانب سے جو پوری دنیا کا کہہ سکتے ہیں آپ پنجابی میں جسے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا ماما ہے, اس کا سخت رد عمل آیا ہے. مائک پومپیو نے اس پر ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ اچھا نہیں ہے. روس کی طرف سے رد عمل آیا ہے. اور پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو چودھری پرویز الہی صاحب کا رد عمل آیا ہے. یہ ویسے عوامی رد عمل بھی ایک سامنے ہے. تو ملے جلے رد عمل ہیں, لیکن عیسائی اس سب پر پریشان ہیں اور وہ دکھی ہیں. وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں, عیسائیوں کا کنسرن کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں پہلے ہم نے اپنے لیے چرچ بنایا, آپ نے چھین کر مسجد بنا دی. پھر ہمیں دکھ ہوا کہ آپ نے مسجد کیوں بنائی ہماری عبادتگاہ پر. پھر آپ نے ہم پر احسان کیا کمال اتاترک نے کہ اس کو برابر رکھا اور میوزیم بنا دیا. ہم بھی خوش, آپ بھی خوش. نہ آپ کی مسجد رہی نہ ہمارا چرچ رہا, برابر ہو گیا. اب پھر آپ نے اس کو مسجد بنا دی ہے. تو یعنی کہ پھر سے عیسائیوں کو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے. اردوان ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اردوان پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں. دنیا کے اس وقت کئی ایسے حکمران ہیں جو مل کر پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے, اس کا بھی ہم ایک جائزہ لے لیتے ہیں. دنیا پر حکومت کرنے کے لیے شاید مسلمانوں کو سب سے جو اہم چیز ہے وہ مضبوط معیشت چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی چاہیے, اسلحہ چاہیے, پوری دنیا کی حمایت چاہیے. یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کا آغاز یہیں سے ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس فیصلے کے بعد یہ کہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کا قبلہ اول بنانے کا آغاز آج سے ہو رہا ہے, اور یہ میں اس فیصلے کے بعد کرنے جا رہا ہوں. اب جب آیا صوفیہ میوزیم میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں تو ترک صدر کو یہ لگتا ہے کہ وہ یہاں سے شروع کریں گے, اور وہ پوری دنیا کو دھمکا رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. میں یہاں سے شروع کروں گا آیا صوفیہ میوزیم سے, اور یہ جائے گا مسجد اقصیٰ تک, اور وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول بنے گا, اور پوری دنیا دیکھے گی کہ کس طرح سے مسلمان دنیا پر غالب آتے ہیں. اب دوستو, کیا عبادت گاہوں پر قبضہ کر لینے سے دنیا پر غلبہ ہو جائے گا؟ کیا عبادت گاہوں میں یا پوری دنیا میں اگر اسلام گونج رہا ہے یا اذانیں ہو رہی ہیں, تمام عبادت گاہوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے, کیا اس سے اسلام کا غلبہ ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک اہم ڈیبیٹ ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے بطور مسلمان ہم سب کا یقین ہے کہ انشاءاللہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. لیکن حقائق کو دیکھیں تو یہ بہت مشکل نظر آتا ہے. اس وقت جدید ٹیکنالوجی میں انگریز ہم سے آگے ہیں, عیسائی ہم سے بہت آگے, ان کی معیشت بہت اچھی ہے. ابھی اس موجودہ کرونا وائرس اور پینڈیمک کی سچویشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, یا جو عیسائی ممالک ہیں, گورے ہیں, یورپین کنٹریز ہیں, انہوں نے اپنی عوام کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں, اور مسلمان ممالک کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے کیونکہ ہماری معیشتیں کمزور ہیں. اس کے علاوہ پوری دنیا میں ایک اسٹریٹجی کے تحت مسلمانوں کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے, اسلاموفوبیا پیدا کیا گیا ہے. اسلاموفوبیا سے مراد اسلام کے لیے ایک خوف بٹھا دیا گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, اور اسی کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اسلام دنیا بھر میں اس کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے, وہ وقار نہیں ہے جو ہمارا پہلے تھا. جس قلم اور کاغذ پر لکھ کر آج انگریز ترقی کی منازل طے کر رہا ہے, وہ کاغذ بھی مسلمانوں کی ایجاد تھا, لیکن آج مسلمان جو ہیں وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہیں. اب اردوان کے اس فیصلے کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید مسلمانوں کو ایک بڑا عروج مل سکے. دوستو, بات کر لیتے ہیں کہ اس پورے واقعے کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے. ایک امید یہ بیدار ہوئی ہے کہ پوری دنیا پر اب مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. اردوان نے بھی کہا ہے کہ یہ واقعہ بنیاد رکھے گا مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کا قبلہ اول بنانے کی. لیکن دنیا بھر میں اس وقت 2.8 بلین سے زیادہ عیسائی بستے ہیں. دنیا پر حکمرانی عیسائیوں کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک عیسائی ہیں, اور وہ اپنی الیکشن مہم میں بھی ان دنوں بہت سرگرم ہیں. امکان اس بات کا یہ بھی ہے کہ ٹرمپ غالباً یہ کہہ دیں گے کہ مسلمانوں نے یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے, اور وہ ترکی کے خلاف بیان دے کر امریکی عوام کی الیکشن میں حمایت حاصل کرنے کے لیے اس معاملے کو اچھال سکتے ہیں. دوسری طرف ترکی کے صدر رجب طیب اردوان ہیں, جن کے خلاف کی گئی ملٹری کو کی اٹیمپٹ کی ایک اور سال مکمل ہونے کی تقریبات ہوں گی, اور اس موقع پر اردوان اس واقعے کا بھرپور کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے. اب دنیا میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایک فیصلہ کن موڑ کی جانب دنیا بڑھ رہی ہے کہ اسلام کا غلبہ ہوگا یا پھر عیسائیت کا غلبہ ہوگا. مسلمانوں نے اس چیز کا آغاز کر دیا ہے, اور یہ ایک بار پھر ترکی سے ہوا ہے. واضح رہے کہ ماضی میں بھی ترکی مسلمانوں کے عروج کی داستانیں بیان کرتا رہا ہے, مسلمانوں کو ایسے موقع دیتا رہا ہے کہ مسلمانوں نے جب اپنا عروج دیکھا ہے تو ترکی سے شروع ہونے والا عروج دیکھا ہے. کیا اب پھر سے ترکی کے ذریعے مسلمانوں کے عروج کی ایک داستان شروع ہوگی,
اور انگریزوں اور عیسائیوں کو ایک بار پھر سے مسلمان اپنے زیر کرنے کے بعد پوری دنیا پر حکومت کر سکیں گے؟ یہ فیصلہ کن موڑ اس وقت آن پہنچا ہے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔